MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया खलीफा मजाज हज़रत वाला दामद बरकातुहुम उनके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मुनीर साहब दामद बरकातुहुम के खलीफा भी हैं और हज़रत के साहबजादे भी हैं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, दिल के कानों से हज़रत वाला की बातों को समाअत कीजिए और हज़रत वाला के बयान पर जलसा इख्तिताम होगा हज़रत के दुआ पर। उसके बाद तमाम हज़रात खाना तनावल फरमा कर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जवाब से अंदाज़ा हो रहा है आप हज़रात थक गए हैं। जवाब बता रहा है कि आपको भूख भी लगी है और अब आप चाहते हैं कि दुआ पढ़कर मजलिस ख़त्म कर दी जाए। भाई यही बात है ना? नहीं, कुछ सुनना चाहते हैं तो फिर से एक बार सलाम का जवाब देखें किस अंदाज में आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये एक जवाब आया तो बहुत ज़ोर से, लेकिन आया वबरकातुह की शक्ल में। कैसे? मेरे भाइयों, हर चीज़ मुझे और आपको सीखना और दूसरों को इंशाअल्लाह सिखाना है। तो ये प्यारा सा जो अभी हमने नहीं 2 बार सलाम किया और आपने लौटाया, इसी में 60 नेकी अकाउंट में आ गई है। कितनी? अस्सलामु अलैकुम अशर व रहमतुल्लाह 20 व बरकातुह 30। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो 60 नेकी, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ कटौती हो जाए। बरकातुह पर रा पर ज़बर है, व बरकातुह कैसे बोलेंगे पता ना? हाँ, छोटे भी इस तरह अच्छी तरह सलाम करें। एक बात आई थी मगरिब की नमाज के बाद, बड़ा अच्छा माहौल है इस मदरसे का। बच्चों को दीनी तालीम देने के साथ प्रैक्टिकल अमली तौर पर उनकी तरबियत की जाती रहे, ताकि मैदान में जाकर कौम और मिल्लत की खिदमत करते हुए इनके कदम न कपकपाएं। हाफिज़ हजरात जानते हैं कि जब वो दौर सुनाने के बाद डायरेक्ट रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम मुसल्ले पे खड़े होने का मौका आता है तो ख़तरा इस तेज़ी से कदम डगमगाते और कपकपाते हैं कि अगर इज़ार ढीली हो तो मामला ख़राब हो जाए। हाँ, अगर तहबंद की गिरफ्त लुंगी अच्छी तरह ना बंधी हो तो वो वाइब्रेशन जो होता है, हाँ, कुछ देर के बाद फिर ऐसे ही जब तकरीर करने किसी को इब्तिदान माइक मिलता है, कुर्सी मिलती है, तो वहाँ भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है इस मदरसे का कि इन बच्चों को अभी से हौसला दिलाकर आने वाले मेहमानों के सामने किसी नमाज के बाद, ये छोटा सा ऐलान बहुत बड़ी तरबियत है कि आयतल कुर्सी एक मर्तबा पढ़ लीजिए। ये क्या है? एक तरफ उसकी तरबियत और दूसरी तरफ मेरे और आपके लिए डायरेक्ट मौत के साथ जन्नत में जाने का निज़ाम उस्तवार करना और कायम करना। आयतल कुर्सी की क्या फजीलत है हम जानते हैं ना, कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये आयतल कुर्सी एक आयत 3 पारे की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुदुहु, क्या शान से अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। इस शान से, जाहो जलाल से जानो मुझे, पहचानो मुझे, ये मेरी ताकत है, ये मेरा पावर है, ये बल है और ये मेरी हुकूमत है। एक बच्चा बेचारा बहुत थक गया और सो रहा है, उस बेचारे को कोई जगाने वाला भी नहीं है। मासूम देर से बैठा है और दोपहर जब मदरसे का सोने का वक्त था तो हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। इस खुशू से सो जाते थे कि देखने वाले को लगता था कितनी गहरी नींद में 7वें आसमान का सफ़र, अर्श के करीब है ये बच्चा। और जहाँ बगला जानते हैं, बगला
یہاں یہ سفید پانی میں بگلا جو ہے نا مچھلی کے شکار کے لیے آنکھ بند کر رہتا ہے. اضحک اللہ سنک. مزہ آیا، آپ لوگوں نے ہنسا. اور کتنا پیارا دین اللہ نے دیا. آہا، دل میں محبت کی لہریں اٹھنی چاہیے. کتنا سنہرا اور کتنا بابرکت طریقہ. آقائے دو عالم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے بھائیوں محبتوں سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا سکھایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جب اپنے مومن بھائی کو ہنستا دیکھو تو دعا سے نوازو. اضحک اللہ سنک. اور میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ مومن بھائی کی ہنسی، اس کی ترقی، اس کی خوشی، دل میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ جلن ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اچھا، یہ وہی مولانا ہے جو سائیکل پہ چلتے تھے ہیں، اور آج یہ کار. تو میرے بھائیوں یہ دینی تعلیم نہیں ہے، یہ بھی روحانی مرض ہے کہ سگے بھائی کی خوشی دیکھ کر جلنا. آج ہم یہی تو کر رہے ہیں نا. سگا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے، اس کی اولاد آگے بڑھ رہی ہے، تو دعائیں دینے کے بجائے جلتے ہیں. چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. ہزار جل لیں، جل کے کوئلہ ہو جائیں. اللہ کے فیصلے کو ہمارا جلنا، ہمارا کوئلہ ہو جانا، اور ہماری نفرت و عداوت کے سیاہ دھوئیں اللہ کے فیصلے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی، اسٹارٹر چل رہا ہے. اضحک اللہ سنک. تو آیت الکرسی پہ بات چل رہی تھی، اللہ کا تعارف. تو یہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھ لینے پر، بچوں کتنی بار؟ ارے زور سے بتا، آپ لوگ پڑھتے ہو ماشاءاللہ. ایک نے تو اللہم بسمک منہ تو آیا ہی پڑھ دیا. تھک گئے ہیں بچے واقعی. تو بات وہ عرش معلیٰ اور بگلے والی بھی آ گئی تھی بیچ میں، کئی چیزیں آ گئیں. تو یہ بچے ایسے ہی ہم لوگ بھی تھے، اس خشوع سے کہ استاد سمجھتے تھے سو گیا. جہاں ذرا سا ہٹے تو پھر دیکھیے شیطان پناہ مانگتا تھا. کن کے پلے پڑ گیا، کس کے ہاتھ لگ گیا؟ طلبہ کی قوم. اللہ کی پناہ شیطان مانگے. کہ یہ لطیفے کے طور پہ ہے. اللہ ہم سب کو شیطان کے پھندوں سے، اس کے دھندے سے محفوظ رکھے. ہاں، تو آیت الکرسی پڑھیں گے، یہ بڑا اچھا نظام. تو ہمارے بڑے پیارے سے ایک ساتھی نے، بچے نے، طالب علم نے، دوست نے غسل کے فرائض بیان کرنا شروع کیا تھا. جو مطالعے کے حوالے سے ذہن میں تھا میں نے فوری طور پہ اصلاح کیا. بچے نے کہہ دیا 3 بار کلی کرنا فرض ہے. تو اچھی طرح کلی کرنا فرض ہے. فتاوی دارالعلوم میں بھی دیکھا موبائل سے، غرارہ بھی شرط نہیں ہے. اچھی طرح مبالغہ کر لے، غرارہ سنت ہے. وہ دیکھ لیا میں نے، حضرت مولانا نے بھی تائید کر دیا تھا. تو تقریر شروع کی جائے یا رہنے دیا جائے؟ ارے کیا بولتے، موڈ بنا نہیں بنایا؟ شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وقال تعالی وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت میں صاف آدم کی اولاد اور جناتوں کی نسل کے لیے اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم
زندگی گزارنے کا عزتوں والا طریقہ جاننا چاہتے ہو، عافیت اور خوشی والا انداز اپنانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ قدم قدم پر ذلتیں تمہارا استقبال نہ کریں، تمہاری آبرو نہ لٹے، اور تمہارا اور مالک کا جو رشتہ ہے وہ کمزور نہ پڑے، تو صحیح معنوں میں دین اسلام کو اختیار کر لو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو، ماں باپ کو، اولاد کو، اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا۔ ایک بار تجدید کر لیں، نہیں نکاح کی تجدید نہیں، ایک بار ایمان کی، ایک بار ہم سب مل کے پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو دین عطا کیا ہے یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، یہ پرفیکٹ ہے۔ اور دین کی خوبیاں کیا ہے، دین کا کمالات کیا ہے، یہ نظام زندگی، یہ آئین، یہ قانون اللہ نے انسانیت کو کیوں عطا کیا؟ اس کا مقصد پہلا بنیادی ہے کہ جس طرح کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اہلیہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی نسبت کسی اور کی طرف ہو، کوئی برداشت کرے گا؟ اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر دیکھیں کیسا طوفان آتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک باپ یہ گوارا نہیں کرتا صاحب، اولاد اور باپ کی مثال تو بہت اونچی ہے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے اور پیروں میں گھسا ہوا ٹوٹا چپل ہے، اس سے بھی ایسا تعلق گھس چکا ہے، کئی بار راستے میں اس کی نتھی اکھڑ کر ہاتھ جوڑ چکی ہے، اب تو معاف کر دے، اب تو جان چھوڑ دے، اب تو ایسی نئے ڈیزائن کے چپل آ گئے، وہ خرید، میری جان چھوڑ۔ ہوتا ہے نا کہ جانور چلتا ہوا بیٹھ جاتا ہے کہ اتنی تیز دوڑائے جا رہا ہے، اتنا بوجھ لاد دیا۔ اپنے ہمارے یو پی کے علاقے کے آوارہ بھینسوں کو دیکھ کر، آپ کے یہاں بھی بھینسے آوارہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہمارے یو پی میں حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب رہیں، جہاں جی چاہا منہ اٹھائے چل دیے۔ بھینسا تو سمجھتے ہیں، جھوٹا تو نہیں بولتے، یہاں بھی دیوبند کی طرح بھینسا۔ تو یو پی میں صاحب کیا حکومت ہے، ان کی کیا شان ہے، جدھر موڈ کیا منہ اٹھائے چل دیے، جس کے کھیت میں جی میں آیا منہ مار دیا، اور جہاں آیا شب گزاری کر کے آگے بڑھ گئے۔ تو جب پھر دیوبند جانا ہوا اور وہاں ان کی گت دیکھی گئی کہ بگی میں جوت کے جو بڑے بڑے بلے لکڑی کے لادے جاتے ہیں، منہ سے جھاگ، ناک سے جھاگ، تو اپنے والوں سے زبان حال سے کہنا ہوتا تھا کہ نہ ہوا دیوبند، نہ ہوا سہارنپور، نہیں تو یہ ساری مٹر گشتی نکل جاتی۔ جب ساری مٹر گشتی، تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ دین دیا ہے، ایک چپل ٹوٹی ہوئی چپل سے ایک نسبت ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ نماز کے بعد نکلتے ہوئے اگر انجانے میں بھی کوئی بھائی بھولے سے اس چپل میں ٹوٹی ادھڑی اکھڑی ہوئی ہماری ہے لیکن اس میں پیر ڈال دے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ارے بولیے نا، بڑی سریلی آواز میں بولتے ہیں بھئیا چپل میری، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں پھول لے کے جاتے ہیں، اور لہجے کی مٹھاس کا کیا کہنا، بڑے میٹھے مولانا ذل الرحمان حق اللہ سنک، ارے کیسے بولتے ہیں آپ تو بتائیں یار، کیسے بولتے ہیں اس کو، متوجہ کیسے کرتے ہیں؟ ارے کیا دیکھتا نہیں، ارے کر کیا رہا ہے، اندھا ہو گیا ہے؟ ٹوٹی سی چپل تیری پناہ مانگ چکی ہے، اس سے اتنا مضبوط تعلق، اتنا پیار۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے پیروں کے نیچے کی زمین، سر کے اوپر کا آسمان، کل کائنات اللہ نے بنایا، اور پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بال کی نوک تک یہ سارا سسٹم اور نظام اللہ نے چلایا ہے۔ دلوں کا دھڑکانا اللہ کے حکم سے ہے، آنکھوں کا نور اور روشنی اللہ کے آرڈر سے ہے، ہاتھوں کی حرکت میرے مالک کے اشاروں کا صدقہ ہے۔ تو یہ رشتہ اللہ کا اللہ گوارا کریں گے میرا بندہ کہیں اور سے جڑ جائے، کسی اور کا کہلانے لگے؟
تو یہ دین اللہ نے عطا کیا، یہ دین ہمارے ایمان کا محافظ ہے، یہ دین ہمارے عقیدے کا محافظ ہے، مالک اور بندے کا جو رشتہ ہے یہ واضح کر کے یہ بیان کرتا ہے، اور صحیح رشتہ جوڑنے کی باتیں سکھاتا اور سجھاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ یا صرف لطیفے سمجھ میں آ رہے ہیں، باقی شعر ہو تو واہ واہ؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں۔ ایک بار ایک مجلس تھی، تو مجلس میں اور حضرات ایک بار ہنسے، ایک صاحب اس میں 3 بار ہنسے۔ کتنی بار؟ تو ایک دوست نے دیکھ لیا، ہم تو ایک بار ہنسے اور یہ 3 بار ہنسے ہیں۔ بعد میں بے تکلفی تھی، پوچھا بھائی کیا راز ہے، آپ کو زیادہ مزہ آیا؟ میں نے چپ رہے یار، مزے کی بات کرتا ہے، راز کی بات ہے۔ بولے راز کیا ہے؟ بولے پہلی بار تو میں نے لوگوں کو ہنستا دیکھا، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں بولا اگر میں نہیں ہنسوں گا تو بیوقوف سمجھیں گے میں نے بھی ہنس دیا۔ پھر یار کچھ دیر غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی بات تو جب سمجھ میں آئی تو پھر ہنسا۔ بولے یہ تو ٹھیک ہے 2 بار تو ہنسا، تیسری بار؟ بولے تیسری بار تو اپنے پہ ہنسا کہ سب سے زیادہ مزہ میں نے ہی لیا ہے، پہلا مفت میں ہنسا تو میرے بھائی ایسا تو نہیں آپ صرف ہنس رہے ہیں مزے لے لے کر اور بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اس عظمت کو دل میں اتاریں اور بٹھائیں۔ ایک ہے میرا اور آپ کا گنہگار ہونا، ہمارے اندر عملی کمزوری کا ہونا، پابندی سے تلاوت نہ کر پانا، نماز کے حوالے سے کبھی اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، آگے پیچھے ہو جانا، یہ عملی کمزوری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بال کے باریکی کے برابر بھی دل میں کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آ جائے کہ ایمان میں، دین میں، اسلام میں، قرآن میں آقائد عالم سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی کمی، کوئی کمزوری یا کوئی عیب ہے۔ ہاں صاحب، ایمان عقیدے کے حوالے سے پختگی ہو اور اللہ سے توفیق مانگیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ جو اعمال کی خامیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ تو یہ ایمان، اس کے احسانات، دین کے احسانات جس کے بارے میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، او نادان تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے؟ اس دین کو میں نے کامل، مکمل اور پرفیکٹ بنایا ہے۔ یہ تیرے اور رب کے رشتے کی حفاظت کرے گا، یہ تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ یہی دین بتاتا ہے کہ جس نے کسی ایک کا ناحق قتل کیا گویا ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جی ہاں، یہ دین، یہ ایمان، یہ اس کی تعلیمات، السن بالسن، یہ احکامات کیوں ہے کہ تم کسی کا دانت توڑو گے تو تمہارا دانت توڑ دیا جائے گا، تم کسی کے عضو کو کاٹو گے تو اتنا ہی تم سے بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دین یہ اختیار نہیں دیتا کہ کوئی درندہ بن کر، کوئی جانور بن کر، حیوان بن کر، اور اس کی حیوانیت شیطان کو بھی شرمندہ کرے۔ کسی چوک، کسی چوراہے پر ایک انسان، کہ جس انسان کے راستہ گزرتے ہوئے بائک کے گر جانے سے بھیڑ دوڑ پڑتی ہے۔ ارے بھیا لگی تو نہیں؟ ہندو بھائی، مسلمان بھائی، کوئی ہو، شفقت ابھر آتی ہے۔ وہی بھیڑ، اس کے اندر جب جنون پیدا کر دیا جاتا ہے تو وہی انسان 2 ہاتھ پیر کے کسی نہتے کمزور بوڑھے کو بھی پیٹ پیٹ کر مار ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہماری اور آپ کے جان کا بھی محافظ ہے، جہاں ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ہماری آبرو کا پہرے دار ہے۔ صاحب صرف ہماری آپ کی آبرو نہیں، غور کریں تو اللہ کی رحمت سے دل بھر جاتا ہے، اللہ کی مہربانی، اور اللہ نے جو ہماری اور آپ کی عزتوں پر پہرے لگائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ کس باپ کو اپنی بیٹی کی آبرو پیاری نہیں ہوتی؟ کس بھائی کو اپنے بہن کے سر کا آنچل پیارا نہیں ہوتا؟ اور کس خاندان کو اپنے خاندان کی بہن، بہو، بیٹی کی عزت پیاری نہیں ہوتی؟ ہماری اس عزت نفس کا خیال اللہ نے کیا، اور صرف ہمارے آپ کے نہیں،
ایک بازار میں ناچنے والی غیر کلمہ گو اللہ کی بندی مومن بھی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے اس کا ناچنا، اس کی دین سے دوری اور اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور سے پرستش کرنا تیرا اور اس کا معاملہ نہیں ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جس طرح ایک کلمہ گو، دیندار، نمازی، تہجد گزار، با اخلاق مسلمان کی بیٹی کی آبرو اللہ کو پیاری، اللہ کہتے ہیں اس غیر کلمہ پڑھنے والی ناچنے والی عورت کو دیکھ کر بھی عزت سے نظر نیچی کر لے۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حفاظت کا پہلو، لیکن ہمارے اور آپ کے اندر اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ جب ہم اور آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو کوئی زندہ چلتی پھرتی صورت نہیں، پوسٹر اور کاغذ میں لگی ہوئی تصویر بھی اپنی جانب متوجہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے وہ بے جان سہی، لیکن میرا حکم یہ نظر نیچی رکھ۔ نظر ارے کیا کر، ہاں یہ دین ہے۔ یہی خامیاں اور کمزوریاں، یہ نگاہوں کا بے لگام ہو جانا، خواہشات کا ہماری زندگیوں کے قدم قدم پر ہمارے ایمان و اعمال کے حوالے سے ہمارے راستے کو دشوار گزار بنا دینا، اسی کی خاطر اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ کس کے پاس میرے بھائی؟ ہاں اسی کی خاطر کہ میری نظر نہیں قابو میں رہتی، کیسے میری نگاہ قابو میں آ جائے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، ابا نے جو بنایا تھا، جو کمایا تھا، ابا کے انتقال کے بعد جتنی اولاد ہے ابا کی، اس میں بیٹے اور بیٹیاں سب شامل ہیں، بیٹے اور بیٹیاں سب شامل، لیکن مال کی لالچ کس کے دل میں نہیں؟ بھائی پیسہ تو سب کو اچھا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار کہا کہ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو دل کو راحت اور تقویت پہنچتی ہے۔ اس کو کہیں مفرح قلب نہیں کہا، جیسے معجون ہوتا ہے مفرح قلب، دل کو ریسٹ اور آرام دینے والی دوائیں اور گولیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی معجون بھی ہوتے نا کہ تکلیف گھبراہٹ دور کرنے، تو پیسہ تو سب سے زیادہ گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ تو ایک حکیم صاحب، غالباً حکیم مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت پرانے اطباء نے پیسے کو بھی مفرح لکھا ہے، تو پیسے کو، مال کی لالچ ہر ایک کے دل میں۔ اب ابھی ابا کو دفنا کے آئے نہیں، دماغ میں سازشیں چلنے لگتی ہیں، یہ کونے والا گھر اور زمین جلدی سے قبضہ کر لوں، اپنا دعویٰ کر دوں، میں نے بنایا تھا، ابا کا تعاون کیا تھا، اور بہنیں تو پرایا دھن ہیں، دوسرے کے گھر کی ہیں، ان سے تو دباؤ بنا کے معافی منگوا لی جائے گی۔ ابھی ابا کو دفنا کے آئے، پہلا دن ہے، اور اس کے بعد بہنوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ تم کو پتہ ہی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اور غم ہے جو سہا نہیں جا رہا ہے، ابا نے جو چھوڑا ہے، بولو کیا بولتی ہو، بولو۔ بہنیں بیچاری اس رشتے کی لاج رکھتی ہیں، 99% سے زیادہ بہنیں، نہیں بھائی ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، نہیں بھائی ہم کو جائیداد نہیں چاہیے، ہم کو تو ہمارا بھائی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسی قربانیاں دیتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، اور ہم بے غیرت بھائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو میراث مرنے والے نے چھوڑا ہے اس میں اس کی اولاد لڑکے اور لڑکی دونوں کا حصہ ہے۔ کس کا؟ اور جو ہم نا بالکل جرت سے کھائے بیٹھے ہیں اور کوئی ڈکار تک نہیں لیتے، احساس تک نہیں ہوتا کیا ہوا۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو آخرت کے حوالے سے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی حرام کھائے اور دنیا میں کچھ نہ ہو کے رہے گا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا۔ اللہ کہتے ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، حصہ صحیح تقسیم نہیں کرتے، تو وہ ہوشیاری اور اپنا ایکسپیرینس اور سمجھداری چترائی نہ جتائیں۔ میں نے تو ایسا گیم کھیلا، ایسی سیٹنگ کیا اور ایسی چال بازی سے میں نے زیادہ لے لیا، بھائی کو کم دے دیا۔ لوگ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بظاہر تو لگتا ہے اس کو زمین زیادہ مل گئی، جائیداد زیادہ مل گئی، گھر زیادہ ہتھیا لیا، اصل میں وہ جائیداد نہیں ہے، وہ زمین نہیں ہے، وہ پونجی اور کیش نہیں ہے، وہ آگ ہے۔ کیا ہے؟ جو یہ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔
ایک چھوٹی سی آگ کی چنگاری ہتھیلی پہ رکھ نہیں سکتا آدمی، اور پیٹ میں آگ جل دہک رہی ہو تو زندگی کا سکون ملے گا؟ ارے بولے نا صحیح۔ قریب میں ابھی ممبئی کے ایک بڑے مسلمان سیاسی آدمی کے بھائی ہمارے استاد، حفظ کے استاد قاری صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت جب تک ممبئی بہت پیسے سے نوازا اللہ نے، جب تک ممبئی کی گلیوں میں آوارہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہوں تب تک راحت رہتی، جیسے ہی اپنے گھر لوٹتا ہوں جیسے کسی نے انگاروں کی بھٹی میں ڈال دیا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَبِّي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ کے احکامات آئے کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کر۔ اللہ نے کتنی تفصیل سے بتایا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں وہ جوان، لڑکا ہو یا لڑکی، بیٹا ہو یا بیٹی، نواسا ہو یا نواسی، اللہ نے اس دولت سے نوازا اور اللہ نے یہ کرم، یہ مہربانی کیا کہ اس کی جوانی تک اس کے ماں باپ حیات، لیکن اب وہ بوڑھے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ کتنے پیار سے سکھا اور سمجھا رہے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ۔ آخری درجہ ناگواری کے جو اظہار کا ہے وہ بھی نہ اپناؤ، اور کیا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا دور کی بات، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جیسے کسی سے پیسہ وصولنا ہو اور مفت میں آدمی کس طرح مکھن لگاتا ہے، ممبئی والے بولتے ہیں مسکا مار یار، تھوڑا کیا بولتے ہیں، تھوڑا مسکا مار اور مکھن لگا، یہاں کیا بولتے ہیں بھائی، ارے منت سماجت کر، ہاں تے آئیں مکھن کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جس طرح کسی اور سے کوئی اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے آدمی کیسے بات کرتا ہے، ارے بھیا، اور نرم لہجہ ہوتا ہے، بچھا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اسی طرح اپنے والدین کے سامنے بچھے جاؤ۔ اگر نہیں تو میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ اس بے بہا نعمت کی قدردانی کی توفیق دے، ہماری ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے اللہ والدین کی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ صحت سلامتی کے ساتھ ہم سب کے امت کے والدین کی عمروں میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا دل ٹھنڈا اور ان کی آنکھوں کو سرور پہنچانے والا اولاد کو بنائے۔ جس نے روگردانی کیا، اللہ اتنے پیار سے سکھا رہے کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، نرم بات کر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، پیر کے سامنے جھکنا بہت ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور ادب سے رہنا چاہیے، با ادب، ارے بولو نا بھائی، بولو نا، با ادب با نصیب، اور بے ادب۔ ایک بار دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا، زور سے پڑھنا، زور سے پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا، تم پڑھو یہ، زور سے پڑھو یار، ادھر منہ کر کے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما، میں تو سمجھا گھبرا کے پڑھنے لگے گا کہ صبح ہو گئی، لیکن گہری نیند ہے، عرش کے قریب کا سفر چل رہا ہے۔ بہت اچھا، بس بات ختم کی جائے، دیر ہو گئی، یہ بیچارے مہمانان رسول بچے ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دین کی عظمت کو سمجھیں، اور جو ویکنس ہے نا ہماری آپ کی کمزوری، جو عمل کرنے نہیں دیتی، وہی انرجی، وہی پاور، وہی طاقت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں میں جایا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس حضرت نے کتنی تفصیل سے ہم کو آپ کو سنایا ہے، یہی مقصد کہ یہ جو ہماری بربادی اور تباہی، ابھی مقاصد دین کے منافع پہ بات ہو تو گھنٹوں گزریں گے، اللہ نے یہ دین دے کر پھر اعلان کیا ہے۔ اللہ نے صاف کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس عظیم تر دین اسلام کو ٹھکرا کر، اس سے دامن چھڑا کر، کنارہ کش ہو کر وہی شخص زندگی گزار سکتا ہے جس کے بالائی منزل میں خلل ہے، سفیہ نفسہ، جس کا نیٹ ورک سسٹم آتا جاتا رہتا ہے، کبھی نیٹ ورک چھوڑ گیا۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے پھر وہ جگہ جہاں کہا
کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہیں اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے بہت بدحال، پریشان کن، مصیبتوں والی زندگی ہے، اور پھر قیامت میں اس کے اس پرائے پن کی وجہ سے ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے. اللہ سے کہے گا یا اللہ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، آج مجھے اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا، پوری زندگی میں نے ہر چیز کو دیکھا. اللہ کہیں گے ناشکرے، تیری یہی سزا ہے. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.